अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉन न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं हूं उमर फारूक और आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान होंगे वज़ीर इत्तलात और सकाफ़त पंजाब शमशान बुखारी साहब। शमशान बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया हमें मौक़ा देने का। शमशान बुखारी साहब, ये बताइए कि नवाज़ शरीफ की सेहत के हवाले से शरीफ फैमिली को आजकल बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो क्या पंजाब हुकूमत उनका सही तरीके से इलाज नहीं करवाना चाहती? उमर, देखिए, असल में मैं किसी की बीमारी पे सियासत नहीं करना चाहता और मैं उन लोगों में से हूँ, उनकी फैमिली अगर कह रही है तो बीमार है तो बीमार है वो, और उनको दिल का आर्जा पहले हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है, हुआ था। अब मैं डॉक्टर नहीं हूँ कि मैं उनकी स्टेट बता सकूँ। बात यह है कि मेरे ख़्याल में हुकूमत ने उनको हर तरह की ऑफ़र जेल मैनुअल के मुताबिक और जेल मैनुअल से ज़्यादा भी की है कि आप बता दें कहाँ पे आपने इलाज कराना है। हुकूमत बिल्कुल सीरियस है अगर वो ख़ुद इलाज कराना चाहें। वो जो उनकी उम्र है मियाँ साहब की, उस उम्र में ये फ़ैसला हुकूमत तो नहीं करा सकती, उन्होंने ख़ुद करना है। 3 दफ़ा वो मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, मुतअद्दिद बार वज़ीर आला रहे हैं। उनको मेरा मतलब कौन समझे, या अगर तो खुदा न खास्ता वाकई कोई ऐसा मसला है, या अगर उनको कोई सेहत को गुजांद पहुँचेगा ये वो, तो फिर वो ख़ुद कर रहे हैं ना। और उन हॉस्पिटल्स में वो जाने से इनकार फरमा रहे हैं जिन हॉस्पिटल्स की तारीफ़ वो भी और उनके भाई मियाँ शहबाज शरीफ साहब हर जगह करते रहे। और मैं आपको बताता हूँ कि 2 या 3 हॉस्पिटल 4 ऐसे हैं, मुझे ये पता है, एक लाहौर में है, 2 पिंडी में है, एक सिंध में है। उन 4 हॉस्पिटल्स में कोई एक भी चीज़ की कमी नहीं है कि जो आप कहें कि आपके ह्यूस्टन में मिल जाएगी, LA में मिल जाएगी, लंदन में मिल जाएगी। अब उन्होंने बड़ा वाज़ेह फरमाया है एक मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी की मौजूदगी में और डॉक्टर शहबाज गिल की मौजूदगी में, एक दफ़ा उन्होंने बड़ा वाज़ेह फरमाया है कि भाई मैंने ज़मानत अप्लाई की हुई है, अगर मुझे ज़मानत मिल जाती है तो मैं मुल्क से बाहर अपना इलाज कराऊंगा। उनकी ख्वाहिश यही है कि वो मुल्क से बाहर इलाज कराना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश यही है, मगर वो हुकूमत के इख्तियार में नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में है। लेकिन हक़ाइक़ ये हैं कि वो सज़ा याफ्ता है। अब एक सज़ा याफ्ता आदमी के लिए 40,000 कैदी और है कम बेश। अगर उस 40,000 कैदी का हुकूमत से सवाल कर ले, अब तो मीडिया करता है, इस पर सियासत भी खेली जा रही है, अगर मीडिया करता है क्या बाकी पाकिस्तान के शहरी नहीं है, तो हमारे लिए वो भी मसला है अगर उनकी फैमिलीज उठा दें। शमशान बुखारी साहब, इसी की तरफ मैं आना चाह रहा हूँ कि आम आदमी यही सोच रहा है कि जिस किस्म की सहूलियात दी जा रही हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को, जब उनके साथ मिलने वाले जो हैं उनका मुलाकातों करने का दिल करता है, मुलाकातें करने के लिए वो जाते हैं, वहाँ पर मौजूद रहते हैं, हुकूमत आउट ऑफ द वे उनको सहूलियात मुहैया कर रही है। ये एक ऐसा आम कैदी के साथ तो नहीं होता। तो PTI तो एक नारा लेकर आई थी कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, तो ये तो उसकी खिलाफ वर्जी नहीं हो रही? नहीं, खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही, मगर हमारे सिस्टम की बदनसीबी ज़रूर है। कि सिस्टम की बदनसीबी इसलिए ज़रूर है कि हमारा एक ख्वाब है इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक कि हम इसको एक पाकिस्तान करें, और करेंगे इंशाअल्लाह ताला जब वक्त मिलेगा। मगर सूरत आ रही है, आप ज़रा इस चीज़ की नज़ाकत देखें। मैं समझता हूँ कि उमर, मैं भी अगर बीमार हूँ ना, खुदा न खास्ता सीरियस और मेरे वो हालात हों, तो मेरी फैमिली मुझे उठा के भी हॉस्पिटल ले जाएगी। मियाँ साहब को फिर इसमें एक चीज़ मुझे ऐड करनी पड़ेगी, जो डॉक्टर साहिबान वहाँ गए जिनमें KE के प्रोफेसर थे, PIC के थे, तो मियाँ साहब ने फरमाया कि मेरा इलाज यहाँ नहीं हो सकता। तो इसमें एक डॉक्टर साहब ने वाज़े उनको कहा कि ना करवाना और बात है, इलाज आपका हो सकता। फिर उनको ये भी ऑफ़र किया गया कि अगर आपके डॉक्टर्स इधर आते हैं, पैसे की तो कोई कमी नहीं है ना, मंगा सकते हैं, क्या मसला है उनको। अगर आपके डॉक्टर्स इधर भी आते हैं तो आप जहाँ कहें वो सहूलत मुयस्सर की जाती है। इलाज तो हकीकत तो ये है कि बहुत सारे कैदियों का इलाज नहीं हो पाता और जेल में वो गुमनामी के चले जाते हैं अपने अल्लाह के पास। मगर अगेन यू आस्क मी, तो मुझे उस आम कैदी का डर ज़रूर है कि वो अगर सवाल पूछे तो हमारा जवाब क्या होगा उसके लिए। लेकिन मियाँ साहब को हर सहूलत मौजूद है। चूँकि वो मेरे से उम्र से बहुत बड़े हैं, मैं ज़िद का लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहीं चाहता और दूसरा लफ्ज़ कोई मेरे जहन में आ नहीं रहा। अच्छा, अभी आपने निज़ाम की बात की, हुकूमत आए 7 माह हो गए हैं तकरीबन। जो पुलिस रिफॉर्म्स का एक नारा लगाया था आपकी हुकूमत ने, उस पर क्या अमल दरामद हुआ है अभी तक? अमल दरामद ये हुआ है उस पर कि वो मेरे भाई, हम उसको पुलिस रिफॉर्म्स पे काम हो रहा है। हम इस तरह नहीं करना चाहते कि उसको कोई कोर्ट स्ट्राइक कर दे या को उसमें कोई लकूने रह जाएं कि वो कोई ख़राबी हो, मगर यू रेस्ट एश्योर कि वो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वो बिल आएगा और वो वाकई पुलिस रिफॉर्म्स होंगी।
لیکن سمسام صاحب وہ ریفارمز ہو کدھر رہی ہیں, کون کر رہا ہے؟ لا منسٹر کنسلٹ کر رہا ہے بہت سارے لوگوں کو. لیکن لا منسٹر نے تو بہت وقت لگا دیا ابھی تک. بیچ میں ثانیہ صاحبال کا, میرے بھائی تو ثانیہ صاحبال کی JAT ہے, وہ دوسری صورتحال ایک اور ہے. لیکن پولیس کا رویہ آگے نہیں, اگر پولیس کا رویہ تو جب تک ریفارمز نہیں آئیں گی یہی رہے گا. لیکن ریفارمز کو ہم یہ نہیں کرنا چاہتے کہ کوئی خرابی ہو جائے. یہ جس چیز نے 100 سال چلنا ہو نا, وہ اگر 10 دن کی بجائے 15 دن میں آ جائے تو خیر ہے, کچھ نہیں ہوتا, مگر کریکٹ آنی چاہیے. اچھا, PTI کی گورنمنٹ نے ایک اور دوبارہ فیصلہ کیا ہے کہ پولیس کی وردی تبدیل کی جائے. پولیس کی وردی شہباز شریف نے بھی اپنے دور میں تبدیل کر کے دیکھ لی, لیکن آپ کے سامنے زیرو رزلٹ ہے اس کا. نہیں تو وردی سے تو رزلٹ چینج نہیں ہوتا نا. اب آپ وردی کیوں چینج کر رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ میں اس وقت کیبنٹ میں نہیں تھا جب یہ فیصلہ ہوا ہے. میرے حساب میں پولیس کا رویہ تو تبدیل پولیس ریفارم سے ہوگا, وردی سے تو نہیں ہوگا. تو آپ کے خیال میں کوئی آپ کے پاس چیدہ ہیں, ظاہر ہے آپ بھی حلقے میں جاتے ہیں, لوگوں کے مسائل ہیں تھانہ کچہری کے, پولیس کا رویہ آخر چینج کیوں نہیں ہو پاتا, ریزن کیا ہے؟ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ پولیس کا رویہ ضلع ٹو ضلع میٹر کرتا ہے, کہ اس کا جو کپتان ہے عام الفاظ میں جسے کہتے ہیں, جسے DPO کہتے ہیں, کہ وہ کپتان کتنا کام کرنا چاہتا ہے, کتنا وہ لوگوں کی نبض پہ بھی ہاتھ رکھتا ہے اور لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھتا ہے. تو ضلع میں فرق ہے, لیکن پولیس کی کم و بیش حالت ابھی وہی ہے جو سزا رہی. جی, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. سمسام بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. واپس آئیں گے بریک سے تو ان سے پنجاب کی صورتحال پر گفتگو کریں گے. سمسام بخاری صاحب, یہ بتائیں کہ بلدیاتی نظام کا جو مسودہ تیار کیا جا رہا ہے جس میں تبدیلی کے ساتھ آئے گا, وہ ابھی وہ کس مرحلے میں ہے؟ وہ بہت قریب ہے, وہ جلدی ٹیبل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. جو لا منسٹر صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے ان پروسیس ہے اور وہ کافی اس پہ کام ہو چکا. تو کن تبدیلیوں کے ساتھ آ رہا ہے, کچھ معلوم ہوا آپ کو؟ یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے, نہ اس طرح پر. جب بل آتا ہے اسمبلی میں آتا ہے, اس کی پراپرٹی, جب بل آئے گا آپ کی پبلک پراپرٹی ہو جائے گی. وزیر اعظم نے منظوری دے دی ہے اس کی؟ جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس پہ کام ہو رہا ہے, فائنل ٹچز ہیں, فائنل ٹچز کے بعد یہ ہے, اور وہ صوبے کے وہ تو ایک پورا پروسیس ہے. نہیں, وہ تو آلریڈی فائنل منزل پہ تو بہت پہلے پہنچ چکا تھا. پرائم منسٹر صرف چاہتے تھے کہ KPK کا ماڈل یہاں پر لایا جائے, لیکن پنجاب کے وزراء ہی کے ریزسٹنس. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, ریزسٹنس کی بات نہیں, کنسلٹیشن ہو رہی ہے اس پہ, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں. یہ تو ایک مفروضے پہ بات ہے. ڈیڈ لائن آپ دے سکتے ہیں؟ نہیں, میں ڈیڈ لائن نہیں دے سکتا, لیکن میں یہ آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ دونوں بل پولیس والا کیا اور یہ آپ نے کیا, یہ بہت جلد ہے میرے خیال میں, بہت جلد. بطور وزیر یہ بتائیے کہ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ ہم پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن کے مطابق کام کر رہے ہیں. عثمان بزدار صاحب کو کیوں کریٹیسائز کیا جاتا ہے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں. ایک, کوئی آدمی, اب اس کو بھی ہم نے ایک مذاق بنا لیتے ہیں, خصوصاً جو ہم لوگ لاہور کے قریب یا لاہور رہتے ہیں, جو بندہ فلیشی نہ ہو, جو بندہ زیادہ نظر نہ آئے, تو ہم اس کو بلا وجہ کر لیتے ہیں. عثمان بزدار صاحب ایک اس علاقے سے آئے ہیں جہاں پہ پر کیپیٹا 500 روپیہ بھی نہیں لگایا نون لیگ کی حکومت نے, اور لاہور میں 1.5 لاکھ کے قریب پر کیپیٹا لگا ہے, اور وہ بھی وہاں لگا ہے جہاں پہ پہلے زمینیں خریدی گئیں, جہاں پہ ان کا اپنا انٹرسٹ تھا. تو میرے بھائی بہت فرق ہے. ہم نے, وزیر اعظم صاحب نے, پارٹی نے ایک وہاں کا فیصلہ کیا جو کہ محروم علاقہ ہے, تاکہ وہاں کی بات سمجھ سکے. بات یہ کہ 6 مہینے میں کا آپ مقابلہ جو ہے وہ 70 سال سے نہیں کر سکتے. تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اب تھوڑا وقت گزرنے دیں, اور کام جو ہے اندازاً کتنا وقت سمسام صاحب؟ ٹھیک ہے, وہ وقت کی بات ہی نہیں. بات تو یہ ہے کہ تھوڑا وقت گزرے گا. کچھ یہ آن گوئنگ اسکیمیں اتنی کر گئے کہ ہمارے پاس تو ابھی پیسہ ہی نہیں آ رہا کہ جو ہم کوئی نئی چیز شروع کر سکیں. ایک ذمہ داری ہوتی آئین کی کہ آن گوئنگ اسکیمیں آپ نے پوری کرنی. تو انہوں نے ٹیکنیکلی, انہیں پتہ تھا انہوں نے عوام سے کیا کیا ہوا ہے, ان کی حکومت نہیں آئے گی, انہوں نے یہ کیا. تو یہ ٹیکنیکلی جان کے ملک کا نقصان ساتھ کر کے پھنسا گئے کہ آن گوئنگ 5 روپے لگا گئے, کہیں 10 روپے لگا گئے, کہیں 20 روپے لگا گئے. تو ان چیزوں کو کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے. تو ابھی تو ہم وہی اسکیمیں کرنے میں کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صوبہ جو ہے یہ وزیر اعلیٰ صاحب چلا رہے ہیں یا وزیر اعظم صاحب چلا رہے ہیں؟ وزیر, دیکھیں یہ اگین ایک وہی انگلی والی بات ہے. چیف ایگزیکٹو صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے. وہ تو ٹھیک ہے. ہمارے کیس میں ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ ہمارے پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں. وہ اگر تشریف لا کے کسی بات پہ ہمیں گائیڈ کریں یا سرزنش کریں وہ اور بات ہے, مگر
ڈیسیجن جو ہے وہ تو چیف ایگزیکٹو کا ہی ہونا ہے۔ شمشاد بخاری صاحب ہر 2 ہفتے بعد وزیر اعظم کو یہاں آنا پڑتا ہے، وہ 1-on-1 میٹنگ کرتے ہیں، آ کے بزدار صاحب کو سمجھاتے ہیں، پھر وزراء کو سمجھاتے ہیں، تو ایک ٹریک اگر بتا دیا تو اس پہ چلیں۔ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وزراء اور یہ وہ دخل اندازی تو نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ بہتر کریں، میں نے جو وعدے کیے ہوئے وہ پورے کریں۔ تو ایک چیئرمین جو ایک ویژن لے کے آئے، وہاں وہ وزیر اعظم بن کر ہی آ رہے ہوتے ہیں، ایک چیئرمین پارٹی کا بن کے آ رہے ہوتے ہیں، ان کی دخل اندازی نہیں ہے، مگر چلنا تو ہم نے عمران خان کے ویژن کے ساتھ۔ اچھا، کون سے ایسے شعبے ہیں جس میں پنجاب حکومت کے جن میں بہتری کی مزید گنجائش موجود ہے؟ سب میں، اور کرنی چاہیے۔ میں وہ نہیں ہوں جو کوئی غلط بات کروں گا، بہت ساری حد تک، مگر جو خرابیاں وہ پیدا کر گئے ان کو کریکشن کر کے دیکھیں۔ تعلیم اور صحت کو پرائرٹی ہونی چاہیے۔ آبی نظام میں بہت بہتری کی ضرورت ہے، وہ کام بھی بہت ہو رہا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ جو ہم یہ کنکریٹ جنگل سے ہم گرین پاکستان کی طرف آ رہے ہیں، فارسٹ میں بہت کام ہونا چاہیے۔ دوسرا اور بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ کام ہونا چاہیے۔ بہتری کی گنجائش تو پولیٹکس میں نہ کوئی 0 ہوتا ہے نہ کوئی 100 ہوتا ہے، تو بہتری کی گنجائش تو ہمیشہ ہوتی ہے، اور یہی پولیٹیشینس کا کام ہے کہ اپنا ویژن دیں اور اپنی ٹیم سے بہتر کام کرائیں۔ اس کا آپ سے پچھلے جو وزیر اطلاعات تھے، آپ کے خیال میں ان کو ہٹانے کا فیصلہ درست تھا؟ سنس مجھے پارٹی نے حکم کیا ان کی جگہ پہ لگایا گیا، نو کومنٹس۔ نہیں، لیکن مطلب نہیں، وہ یہ سوال آپ کا وزیر اعلیٰ صاحب سے بنتا ہے، میرے سے نہیں بنتا۔ لیکن آپ کی اپنی اوپینین بھی میں اوپینین بھی نہیں دوں گا، کیونکہ میرے وہ پارٹی کے ہیں، میرے محترم ہیں، مجھے یہ پتا ہے کہ مجھے حکم ملا ہے، کوئی میری خواہش نہیں تھی، ان کا حکم ملا ہے، میں نے حکم پورا کروں گا اپنی کیپیسٹی۔ جب تحریک انصاف جب حکومت سے آنے سے قبل بہت دعوے کرتی تھی کہ ہماری بہت چھوٹی کیبنٹ ہوگی، 35 آپ کے وزراء ہیں، 5 آپ کے معاون خصوصی ہیں، 3 مشیر ہیں، تو کوئی پنجاب آپ لوگوں نے فتح کرنا ہے یا انتظامات یا چلانا ہے اس کو صوبے کو؟ بہت ساری چیزوں کا اپوزیشن میں ادراک نہیں ہوتا، بہت ساری چیزوں کا آپ اس میں آپ کو، کیونکہ حکومت آپ کو جو کہانی دے رہی ہوتی ہے نا، کہیں آپ کو بائی کرنی پڑتی ہوتی، آپ کو اندازہ نہیں۔ محکمے کتنے ہیں پنجاب میں، مجھے آپ یہ بتائیں؟ بہت سارے بہتر، جتنے محکمے اتنے وزیر اگر ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ تو شہباز شریف اپنے انڈر 18 محکمے رکھتے ہیں، وہ تو ان کی مرضی تھی، ہم نہیں کر رہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسے کرتے تھے، ہم نہیں کر رہے۔ تو یعنی کہ ہمارے وزراء بااختیار ہیں۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم جو آپ کا دعویٰ تھا کہ کیبنٹ چھوٹی سے ہم چلا لیں گے، تو وہ غلط تھے نا، آپ کا اندازہ غلط تھا۔ غلط کی بات نہیں، مس انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کو پالیٹکس میں دیکھیں، پالیٹکس از دا نمبر آف گیمز، ٹھیک ہے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں۔ تو آپ کی کچھ سیاسی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، کچھ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک محکمہ، میں آپ کو بتاؤں، کیبنٹ بڑی سے آئیڈیل تو چھوٹی ہو تو بہتر ہے، کیونکہ اس میں اور معاملے، لیکن وقت جو حلقوں کا ہے نا، ہمارے حلقوں کا پریشر اتنا ہے کہ میں ایز اے منسٹر انفارمیشن بھی ہفتہ اتوار گاؤں جانا چاہوں گا، کیونکہ میرا حلقہ تو وہ ہے نا، نہیں جا پا رہا ابھی نہیں جا پا رہا، ابھی تھوڑا سا کریکشن کر لوں اپنے تئیں، جو چیزیں سٹریم لائن کرنا چاہتا ہوں وہ کر لوں، پھر جاؤں گا، مگر ہلکے کے بغیر تو کسی کا گزارا نہیں۔ چھوٹی کی جا سکتی ہے کیبنٹ یا مزید توسیع کی ضرورت ہے؟ جو سوال وزیر اعلیٰ سے متعلق ہے ان کا جواب میرا دینا بنتا نہیں۔ آپ اسپوکس پرسن ہیں پنجاب گورنمنٹ؟ میں انفارمیشن منسٹر ہوں، اسپوکس پرسن شہباز گل صاحب، وہ ترجمان وزیر اعلیٰ ہیں سر۔ میں نے کہا میں پنجاب حکومت کا ہوں، مگر یہ وزیر اعلیٰ صاحب کا کر کے یہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو نہیں شیئر کرنی چاہیے۔ بہت سارے وزراء کی رائے میں بیوروکریسی جو ہے وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہی اور ان کو معاملات چلانے میں بڑی مشکل کا سامنا ہے، ایسا ہے؟ بہت ساری جگہ پہ ہے، بہت ساری جگہ پہ ہے، کیونکہ یہ نون لیگ کا ایک اسپائڈر ویب ہے 40-45 سال کا، ان کے ذاتی کنیکشن میں انہوں نے 18ویں گریڈ کو لا کے 20ویں پہ رکھا ہوا ہے۔ وہ لوگ جو ابلائج ہوئے ہیں بہت ساری جگہ پہ ہے، بہت ساری پہ نہیں۔ آپ کو بھی کوئی رکاوٹیں حائل ہیں؟ نہیں، کوئی نہیں، آئی ہیو اے ونڈرفل سیکٹری، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ سیکٹری، باقی لوگ بھی تو ہیں بیوروکریسی میں۔ باقی لوگ اگر کام کرنا آتا ہو تو رکاوٹ اللہ خیر کرے۔ جن وزراء کو مسائل کا سامنا ہے بیوروکریسی سے، وہ نئے وزراء ہیں یا ایکسپیرینس جو وزراء ہیں ان کو بھی مسائل کا سامنا ہے؟ مسائل کی بات نہیں کر رہا میں، مطلب بیوروکریسی رکاوٹیں حائل کر رہی کوئی سسٹم؟ نہیں، میں یہ آئی ول ناٹ کومنٹ آن دیٹ، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ان جنرل بیوروکریسی میں ابھی کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن لوگوں کو یہ پتہ بتانا پڑے گا، یہ ان کو ادراک ہونا پڑے گا کہ ہم اسٹیٹ کے ملازم ہیں، ہم کسی پارٹی کے ملازم نہیں، ہمارا بھی نہیں ہونا چاہیے کسی۔ اس کا کوئی سولوشن سوچا آپ لوگوں نے؟ ڈونٹ وری، اٹس ان دا پروسیس۔
کیا کچھ شیئر تو کریں. وہ بہت آسان ہوتا ہے, اگر کوئی کام نہیں کرتا اس کو ہٹا دو وہاں سے. مطلب اگر اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ کوئی اگر بیوروکریٹ کام نہیں کرے گا تو ہٹا دیں گے؟ بالکل کریں گے. جو کام نہیں کرے اس وزیر کو بھی ہٹا دیں گے, اس بیوروکریٹ کو بھی ہٹا دیں گے. اور یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے؟ بالکل ہو چکا. یہ وزیر اعظم کی ہدایت ہے یا وزیر اعلیٰ کی ہے پنجاب پہ؟ یہ چیئرمین کا ویژن ہے اور وزیر اعلیٰ کو اس کا اختیار ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ایک عام تاثر ہے کہ مسلم لیگ کاف جو ہے وہ اتحادی تو ہے آپ لوگوں کی, لیکن اندر سے دل سے کہیں ساتھ نہیں ہے. دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے. مجھے تو چوہدری پرویز الہی صاحب جب ملتے ہیں بڑا پیار سے شفقت سے ملتے ہیں, میرے خیال میں تو ٹھیک ہے. کوئی ڈسٹنس آپ کو لگا ہے؟ قتل کوئی نہیں, ہم تو روز ملتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا کیا پرویز الہی صاحب کی ایسی خواہش ہے کہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں پنجاب گورنمنٹ میں کہ کوئی ان کو چانس مل سکے وزارت اعلیٰ کا دوبارہ سے؟ قتل نہیں, قتل نہیں. کوئی آپ کو سینس ہوا ہو کسی؟ مجھے تو قتل نہیں. میں نے تو کہا مجھے تو خوش ہے, میرے تو بھائی ہیں, مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں. مسلم لیگ کاف آپ لوگوں سے خوش ہے؟ بالکل خوش ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ان کے وزراء بیٹھے ہوئے ہیں, خود بیٹھے ہوئے ہیں, وہ خود اسپیکر ہیں, کیوں نہیں خوش ہیں؟ ابھی ایک وزیر نے ان کے حال ہی میں مستعفی ہو گئے تھے, دوبارہ پھر آ گئے. تو مستعفی ہونے کی اصل وجہ کوئی کیا بات نہیں, مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی, پھر کریکشن ہو جاتی. مس انڈرسٹینڈنگ تھی کیا؟ یہ تو وہ وزیر صاحب بتا سکتے ہیں, وہ ختم ہو گئی. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. سمسام بخاری صاحب, حال ہی میں اسمبلی سے ایک بل پاس ہوا اراکین اسمبلی کی امارات, اور جس میں وزیر اعلیٰ کی بھی امارات شامل تھیں. آپ اس بل کے حمایتی تھے؟ میں کیبنٹ میں نہیں تھا اس وقت جس وقت یہ بل پاس ہوا ہے. پرائیویٹلی کیبنٹ سے پاس ہوا تھا؟ میں کیبنٹ میں تھا ہی نہیں اس وقت. اچھا آپ کیبنٹ میں؟ میں تھا ہی نہیں, میرا تو بعد میں ہوا. پرائیویٹلی میں اور ایک اور ہمارے ایم پی ایز, میں تو اس وقت ایم پی اے تھا ظاہر ہے, میں وزیر کا حلف نہیں لیا, اور 2-3 بندوں نے, میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اس کا حامی نہیں تھا. ٹھیک ہے. میں آپ نے کس لیول پر اس کی مخالفت کی تھی اور کس سے کی تھی؟ یہ آپ شہباز گل صاحب سے پوچھیں تو بہتر ہوگا کہ میں نے ان کو پتہ ہے میں نے کس لیول پہ کی تھی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, جب میں نے ووٹ اس کے خلاف نہیں دیا پھر ذمہ داری میرے پہ بھی. میں بات تو یہ کرتا ہوں کہ پارٹی ڈسپلن کا میں قائل ہوں. آپ کو دینا چاہیے تھا ووٹ؟ نہیں یار, پارٹی ڈسپلن کے بات یہ ہے کہ ایک پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے. آپ پارلیمانی پارٹی میں آپ فیصلہ اٹھاتے ہو, جمہوریت ہے نا. بولے ووٹ یہ کوئی فائنانس بل نہیں تھا جس پہ میں دے دیتا تو کوئی گڑبڑ ہو جاتی, لیکن میں اتفاقاً موجود بھی نہیں تھا اس وقت, کیونکہ اس دن میرا ہوا حلف. تو حلف کے بعد میں کسی بریفنگ میں تھا, میں اسمبلی میں ہی موجود نہیں تھا. مگر ووٹ آپ پارٹی کے خلاف نہیں دے سکتے. کسی نے بھی نہیں مخالفت کی؟ نہیں, کسی نے بھی. سب کو لگا صحیح ہو رہا ہے. میری سن لو بات, میں نے آپ کو کہا نا, میں کوئی تھوڑا امتیاز اپنے پہ نہیں رکھ رہا. مطلب میں 2 نام بتا دیتا ہوں, ایک اپنا, ایک آصف نقوی صاحب کا. 2 بندوں نے اس کی مخالفت کی ڈٹ کے, لیکن نہ پارلیمانی میٹنگ میں نہ آصف نقوی صاحب نے ووٹ دیا اس کے خلاف, نہ میں نے دیا ووٹ اس کے خلاف. لہٰذا جس کے خلاف ووٹ نہیں دیا ذمہ داری ہمیں اٹھانی پڑے گی, تو اٹھا رہے ہیں. لیکن ایک چیز آپ بھول جاتے ہیں, وہ سارے ہم نے تو دیکھیں چیئرمین نے بڑی اس پہ ڈسپلیئر, میں پرائم منسٹر ان کو اس لیے نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے ایز اے پارٹی ڈسپلیئر کیا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, ابھی حالات ایسے ہیں. اور کچھ لیگیلٹیز ہوتی ہیں, اور جو لوگ تھے وہ بھی غلط نہیں تھے جو کہہ رہے تھے بڑھنی چاہیے, کیونکہ آپ ذرا سندھ کی, کے پی کی اور بلوچستان کی ذرا تنخواہیں دیکھ کے دیکھیں. یہ موازنہ میڈیا نے, کیونکہ اس سے خبر نہیں بنتی, آپ لوگوں نے کرنا نہیں ہے. نہیں, وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی تنخواہیں اوبیسلی پنجاب اسمبلی کی اگر آپ کر لیں اس اضافے کے بعد کر کم لیں, ہے. اس اضافے نہیں, اس اضافے کے بعد دیکھیں, لیکن سمسام بخاری سن تو لے, اس اضافے کے بعد ابھی یہ امپلیمنٹ تو نہیں ہوا نا, ابھی تو گورنر صاحب کر کے اگر امپلیمنٹ ہوتا ہے, نہیں ہوتا دوبارہ واپس آتا ہے. لیکن اگر یہ امپلیمنٹ ہو بھی جاتا ہے تو یہ 5 یا 6 ہزار روپیہ سندھ سے بڑھے ہیں آپ, باقی سب سے کم ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اگر سرکاری ملازمین کی تنخواہ بڑھتی ہے تو 10%, 15%, پینشن میں اضافہ ہوتا ہے 10%, 15%, آپ کی تو 100 ٹائمز سے زیادہ انکریمنٹ آپ نے لگایا. I'm not going to defend that since my party chairman has sent a displayer on that. I'm not going to defend that. نہیں, آپ ڈیفینڈ نہ کریں, لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی مان جاتے ہیں اگر آپ اس پہ تھوڑا سا اضافہ کرتے تو. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے جو بنیادی غلطی ہوئی ہے کہ ہمیں یہ کنسلٹیشن جو ہے, کیونکہ یہ ایک فیصلہ تھا جس میں پارٹی ممبران کا فائدہ ہو رہا تھا, تو ہمیں پرائم منسٹر کو اس پکچر میں ضرور رکھنا چاہیے تھا. جو مراد دی گئیں وزیر اعلیٰ کو, جو تجویز کی گئی اس کے اندر, وہ ٹھیک تھیں؟ نہیں,
वज़ीर आला साहब को ये मालूम नहीं था कि उनको क्या मराद दी जा रही है? मैं आपको बताया कि मैं उस कैबिनेट में नहीं हूँ, मगर वज़ीर आला वाला तो बिल पास ही नहीं हुआ ना, वो तो एक हाइप क्रिएट कर दी गई। शिक में मौजूद था ना कि उनको अगर वो लाहौर में मेरे भाई हाइप क्रिएट कर दी गई ना उस पे। तो कौन सी हाइप? आपने बिल देखे? उस बिल के नहीं, अंदर मैंने बिल देखा नहीं, 2500 सीसी बिल तो पड़ा हुआ है असेंबली की वेबसाइट पे। मेरे पास भी पड़ा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि वज़ीर आला अगर लाहौर से ताल्लुक भाई नहीं नहीं, तो ताहयात पर नहीं है ना, जो चीज़ पास नहीं हुई बिल का हिस्सा नहीं हुई। मैं ये कह रहा था कि जब सजेशन दी गई बिल में, आई वॉज नॉट इन द कैबिनेट सो आई डोंट नो। मैं ये नहीं कह रहा कि थी या नहीं थी, आई वॉज नॉट देयर, मुझे पता ही नहीं। अब उस बिल का मुस्तकबिल क्या है? हुकूमत ने फैसला क्या किया? इट ऑल डिपेंड्स। देखिए खान साहब ने उसको इट्स विद द लॉ मिनिस्ट्री एंड ही हैज़ टू कंसल्ट विद द गवर्नर एंड करके। मैंने कल लॉ मिनिस्टर से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा मैं कंसल्ट कर रहा हूँ, अभी मेरा नहीं हुआ उस पर। सो अभी लेट्स सी क्या होता है। लेकिन कोई आपको सेंस तो होगी ना? कोई यार सेंस तो तब होगी जब असेंबली में वापस आएगा ना, फिर देखेंगे, अभी तो है ही नहीं। लेट्स क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। फैसला क्या हुआ है? बढ़ेंगी, कम होंगी, नहीं बढ़ेंगी? बिल फैसला रिजेक्ट हो जाएगा? असेंबली ने करना है और गवर्नर साहब ने करना है। मैं उसको आपको लीगैलिटी बता सकता हूँ। बात तो एक इस वक्त क्या है पोजीशन, मैं इस वक्त की पोजीशन भाई कि वो पास हुआ है, गवर्नर उस पर साइन कर देते हैं तो पास है, गवर्नर उसको वापस भेज देते हैं, दोबारा डिबेट शुरू हो जाएगी, दोबारा स्टैंडिंग कमेटी के पास चला जाएगा। अक्सर असेंबली में कोरम पूरा नहीं होता और कोरम पूरा ना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई भी रह जाती है, तो इससे मुतल्लिक कोई हिकमत अमली आप लोगों ने सोची? इस पे इंशाल्लाह ताला सख्ती करेंगे और कर रहे हैं। और कोरम पता क्या, शरारत भी करते हैं लोग। असेंबली का बिल किसी को, जिसको कुछ बोलना नहीं आता वो भी इस पे बात करने शुरू हो जाता है। कोरम जो है, कोरम मैं समझता हूँ अपोजिशन और हुकूमत दोनों की जिम्मेदारी। अगर असेंबली का फोरम हम अपने तय ये समझते हैं कि वो आवाम के मसाइल हल करने के लिए, तो फिर इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग आउट द कोरम, अपोजिशन को उठ के अपनी बात करनी चाहिए। लेकिन हुकूमती मेम्बरान भी तो नहीं आते शमशाम साहब। मैं गलती करते, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं कि असेंबली को चलाना अपोजिशन और हुकूमत दोनों का काम है। जो मेंबर भी नहीं आता गलती करता। मेम्बरान की असेंबली कार्रवाई में अदम दिलचस्पी की वजह क्या है? मैं ये तो नहीं कह सकता कि एक स्वीपिंग स्टेटमेंट सब पे दे दूं। बहुत सारे काम करते भी हैं, बहुत सारे उतना नहीं कर सकते, अपनी अपनी कैपेसिटी से हर कोई करता है। लेकिन मेरे ख्याल में हमें हाज़री और लेजिस्लेशन में तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन कोई अदम दिलचस्पी की वजूहत भी तो होंगी ना? मतलब आए आप, आधा घंटा गुजारा, चले गए, नहीं आए तो बोले नहीं, इनपुट नहीं दिया कोई। हर रोज़ तो किसी का बोलना, हर रोज़ किसी का बोलना ज़रूरी नहीं। तो ऐसे भी हैं जो अभी तक नहीं बोले होंगे। इश्यूज़ पे बोलना ज़रूरी नहीं, इश्यूज़ पे बोलना ज़रूरी है। वज़रा को सवालात के जवाब देना ज़रूरी है, अपोजिशन को सवाल करना ज़रूरी है। इवन कोई आम जो ट्रेजरी बेंचेस का मेंबर है वो भी सवाल कर सकता है। ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। मगर मैं समझता हूँ असेंबली की कार्रवाई में भरपूर हिस्सा देना चाहिए। यही पार्लियामेंट की और जमहूरियत की रूह है। अच्छा, मेम्बरान तो आपके सामने, आपने भी खुद एडमिट किया कि कम आते हैं। ब्यूरोक्रेसी भी बहुत भी आना पसंद नहीं करती। स्पीकर साहब अक्सर बरहम रहते हैं। ब्यूरोक्रेसी को स्पीकर साहब ने पे बंद कर दिया है कि जिस सारी को नहीं आना चाहिए, कोई तुकी नहीं, जिस मिनिस्ट्री का सवाल है वो आता है, और वो शुरू हो गए क्योंकि स्पीकर ने रूलिंग दे दी। स्पीकर ने रूलिंग दी थी, उसके बावजूद भी एक दो मौके पर नहीं आ सके सेक्रेटरीज। मेरे इल्म में नहीं है, मेरे ख्याल में आ जाए। अगर रिप्रेजेंटेटिव होना ज़रूरी है, कोई भी आ सकता है, डेप्टी सेक्रेटरी, कोई भी एडिशनल सेक्रेटरी भेज सकता है, कोई भी आ ये सकता ज़रूरी है। नहीं कि फेडरल सेक्रेटरी। लेकिन अगर ये रवैया तब्दील ना हुआ तो क्या करेंगे? क्यों ना हुआ? एक स्पीकर की रूलिंग है, नहीं होएगा तो दे विल बी टेकन टू द टास्क। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। हम हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद। शमशाम बुखारी साहब, नेशनल इलेक्शन प्लान जब आया, अमल दरामद उस पर शुरू हुआ, तो एपेक्स कमेटियाँ बनाई गईं। तमाम प्रोविंशियल सतह पर उनके इजलास हुआ करते थे। सिविल मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पर होती थी, बैठती थी, गुफ्तगू करती थी, दोनों अपने परफॉर्मेंसेस रखते थे एक दूसरे के सामने और मिलकर काम करते थे। ये जो तरीक़ाकार था, इससे बैक ऑफ क्यों हुआ गया और ये अब कमेटियों के इजलास क्यों नहीं होते और पंजाब में भी नहीं हो रहा? नेशनल इलेक्शन प्लान का जितना मजाक नून लीग ने उड़ाया है, कोई सोच भी नहीं सकता। जिस तरह उन्होंने उसको स्लो किया है, हालांकि पास जिस वक्त हुआ है तमाम पार्टी उसकी सिग्नेटरीज हैं। नेशनल इलेक्शन प्लान बिल्कुल पूरी तरह काम कर रहा है। उसमें दो चीज़ें समझने की और समझाने की। वन, दैट वी आर डूइंग इट फॉर आवर ओन सेल्फ, किसी के लिए नहीं। सेकंड, इट हैज़ टू बी डन। थर्ड, इसमें देयर इज़ नो गोइंग बैक, क्योंकि आपने अक़वाम आलम के साथ चलना है, अपने साथ चलना है। आप अपने घर में भी तो सुकून चाहते हैं, मगर उसका मतलब ये नहीं कि किसी बेगुनाह को ऐसी तैसी कर दीजिए।
کل عدم تنظیموں کے خلاف بہت دفعہ آپ نے سنا کہ کارروائیاں شروع ہو گئیں، لیکن عملی اقدامات بہت کم نظر آتے ہیں. آپ شاید میری بات سے اتفاق کریں. اس بار جو حکومت نے اعادہ کیا ہے ایک بار پھر اس پر کام کرنے کا، اب کچھ ہمیں عملی اقدامات نظر آئیں گے؟ 100% آ رہے ہیں میرے خیال میں نظر، لیکن ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں. اچھا، آپ کے خیال میں ماضی میں نہیں ہوا صحیح طریقے سے کام؟ دیکھیں آن اینڈ آف، میرا مزاج اور ہے، آن اینڈ آف ہوا، مگر ان میں چونکہ اب وہ چونکہ یہ سولو پروگرام ہے نا، کوئی نون والا بیٹھا ہو تو میں ایک دو کا نام بھی لے دوں کہ ان کے 2-3 ایسے بندے تھے کہ جو جن کی پاور ہی وہ تھی. مسلم لیگ نون کو نرم گوشہ رکھتی تھی، مسلم لیگ نون ساری بالکل بھی نہیں تھی رکھتی، مگر ان کے 2-3 لوگ ایسے تھے جو یقیناً رکھتے تھے اور یقیناً کر کے پروٹیکٹ بھی کرتے تھے بیچ میں. آپ نون لیگ پر انگلی اٹھا رہے ہیں کہ 2-3 لوگ ان میں سے تھے جو نرم گوشہ رکھتے تھے یا کالعدم تنظیموں کی سپورٹ لیتے تھے. یہی الزام پیپلز پارٹی آپ لوگوں پر آج کل لگا رہی ہے. اگر نون لیگ والا کو بیٹھا ہوتا تو میں ثابت کر دیتا. میں تو اخلاق سے کام لے رہا ہوں کہ سولو انٹرویو میں نام نہ لوں. پیپلز پارٹی نے جب نام لیا تو میں نے ایک انٹرویو میں آگے کہا ہے، حالانکہ وہ فیڈرل کا مینڈیٹ ہے، مگر کوئی بھی اگر شواہد لائیں، وہ بتائیں کہ وہ جن تصویروں کو ریفر کرتے ہیں وہ کب کی ہیں، کیا اس کو ڈکلیئر تھی نہیں تھی، کیا اس میں کوئی ان کا عمل تھا. آپ ایک سیزن پولیٹیشین ہیں، یہ بتائیں کہ کالعدم تنظیموں کی اتنی ورتھ ہے یہاں پر کہ وہ کسی کو چاہیں تو الیکشن جتوا سکتی ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا میں کینڈیڈ گفتگو کرتا ہوں، میں گھما پھرا کے نہیں کرتا، مجھے لوگوں میں بھی جانا ہوتا ہے. اب جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہوتی. بہت سارے ایسے حلقے ہیں کہ جس میں کچھ تنظیموں کے اتنے ووٹ ہیں کہ وہ جیت ہار کا فرق کر سکتے ہیں. بہت قلیل ایسے بھی ہیں جہاں وہ خود بھی جیتتے ہارتے رہتے ہیں، لیکن ایسے کافی ہیں، ملٹیپل ہیں جہاں پہ ان کا ووٹ جیت یا ہار کا کر سکتا ہے. ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ اٹس ناٹ اباؤٹ الیکشنز. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی باہر کا ملک کسی تنظیم کو کالعدم کہہ رہا ہے یا کہہ رہا ہے کہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اینڈ اف وی ڈونٹ بلیو ان دیٹ اینڈ وی جنرلی ڈونٹ بلیو ان دیٹ، وی شوڈ ناٹ ٹیک این ایکشن. ہمیں ان ملک ممالک کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ ایک کریڈیبل، ایکشنیبل انفارمیشن/انٹیلیجنس ہم سے شیئر کریں، ویل ورک ہوتا ہے. اگر وہ نہیں دیتے، الزام برائے الزام کر کے، بہت سارے لوگ ہیں جن پہ کویسچن مارکس ہیں، ہمیں ان کو کلیئر کرنا چاہیے کہ آیا وہ کویسچن مارکس حقائق پہ مبنی ہیں یا وہ غلط ہے. آپ کے خیال میں جو سیاستدان ان کی سپورٹ سے اسمبلیوں تک پہنچ جاتے ہیں وہ وہاں جا کر پھر ان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں؟ سم ڈز سم ڈونٹ. بلاول بھٹو صاحب نے بھی حالیہ بیان دیا ہے، آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، کہ جو کیا گیا کارروائی کی گئی ہے کالعدم تنظیموں کے خلاف وہ ایک حفاظتی تحویل میں لیا گیا ان کے چند کرتا دھرتا لوگوں کو، لیکن کوئی صحیح معنوں میں کارروائی نہیں کی گئی. اور جو انہوں نے آگے کہا کہ ان کو ایک قسم کا حفاظت اور تحفظ دیا گیا ہے. آپ اس سٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں بلاول بھٹو کی؟ مجھے حیرت اور مایوسی ہوئی ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا اور بیان ایسا دے جو انڈیا کی لائنز ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ لکھ کے دیا گیا ہے، ان کو ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ گئے. مجھے سخت مایوسی ہوئی اس میں. لیکن کس نے لکھ کر دیا ہوگا؟ یہ تو ان کی پارٹی کو پتہ. جی میں تو چھوڑ چکا ہوں پارٹی، میں تو جب انہوں نے نون کی بیعت قبول کی تھی میں نے چھوڑ دی تھی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیئرمین کا اپنا ذاتی بیان نہیں ہے؟ ذاتی بھی ہو سکتا ہے، ان کے کان بھرے جا سکتے ہیں، ذاتی بھی ہو سکتا ہے، پر اس میں میں کمنٹ نہیں کر سکتا نا. میں کہتا ہوں اگر ذاتی بھی یہ رائے ان کے کہا گیا ہے تو ان کی پارٹی کو ان کو روکنا چاہیے تھا. مگر میں کچھ ہاکس کو جانتا ہوں جو اپنا فرض اولین میں چونکہ پیپلز پارٹی میں رہا ہوں اور میری ان سے بحث ہوتی تھی، وہ اپنا فرض اولین سمجھتے ہیں فوج کے خلاف بات کرنی، اور بعض جو ہیں وہ صوبائیت کی بات بھی کرتے ہیں. ناٹ آل آف دیم. کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ بلاول بھٹو نے جو بیان دیا ہے اس پر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے پوچھنا ضرور چاہیے کہ یہ بیان جو آپ نے یہ دیا ہے کہ مجھے انورٹڈ کامرس میں کوٹ ان کوٹ کرتا ہوں کہ ان کو اس لیے پرے کیا گیا کہ انڈیا کے جہاز آ کے نہ ان کو تباہ کر دیں. اس میں پیٹریٹزم کہاں ہے اور ملک کی سوورینٹی کہاں ہے؟ یہ کویسچن ضرور ہونا چاہیے ان سے. کہ کون پوچھے ان سے؟ میں سمجھتا ہوں عوام کو پوچھنا چاہیے. عوام اس قابل ہے کہ پوچھ سکے بلاول بھٹو سے؟ عوامی سارا فیصلہ. کون سا پلیٹ فارم ہے عوام کے پاس کہ بلاول بھٹو سے یہ پوچھیں؟ آج کل تو بھائی آپ لوگوں کا تو مجھے تو چلانا نہیں آتا، یہ سوشل میڈیا اور ٹویٹر اور فیس بک یہی کافی ہے. نہیں، حکومت کا بھی کوئی فرض بنتا ہے کہ ان سے پوچھیں؟ حکومت کا میں حکومتی دیکھیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے نا زمسام صاحب کہ وہ تحفظ کرے. میں سمجھتا ہوں کہ انٹیریئر سے
میرا ذاتی خیال ہے ان کو ایک نوٹس ضرور جانا چاہیے کہ اس بیان کو کلیریفائی کر دیں کہ یہاں شواہد دیں. انٹیریئر منسٹری سے جانا چاہیے بالکل جانا چاہیے کہ وہ اس پر اپنی کلیئرٹی دیں, اپنی کلیئرٹی دیں کہ ان کا مطلب کیا تھا یہ, اینڈ دین دے شوڈ ٹیک اٹ فرام دیئر. اگر میں غلط نہیں ہوں تو انٹیریئر منسٹری پرائم منسٹر کے پاس ہے, افریدی صاحب کے وہاں وہ تو وزیر مملکت ہے نا, برائے داخلہ. مملکت وائی منسٹر انچارج ان سے جانا چاہیے. میں انٹیریئر منسٹری کی بات کروں, سیکرٹری صاحب بھی بھیج سکتے ہیں, لیکن میں بھی یہ بات کروں تو میرے سے بھی یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ یہ جو بات آپ نے کی ہے یا تو اس کی کریڈیبلٹی دیں یا پھر بتائیں کہ آپ نے ملک کے مفاد میں کیوں بات کی. اگر آپ پیپلز پارٹی کا حصہ ہوتے بلاول بھٹو یہ بیان دیتے تو آپ کیا کرتے؟ خدا کی قسم چھوڑ دیتا اسی بیان کو. بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو.